गुफ्तगू से पहले बाकायदा मतलब हम अपने टॉपिक से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, अमूमन ये हर व्लॉगर की दरख्वास्त होती है, तो हम भी उसी तरह अपने तमाम देखने वालों को, अपने तमाम व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फ़ेसबुक के ऊपर फॉलो ज़रूर करें। हमारा यूट्यूब का जो यूज़र हैंडल है, जो यूज़र नेम है, वो ओपन टॉक ऑफिशियल है, और जो फेसबुक पर है वो है ओपन टॉक ऑफिशियल 24। ये आपको नीचे पट्टी पर नज़र भी आएगा, और ज़रूर आपने सब्सक्राइब भी करना है और फॉलो भी करना है, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक नई बात सुन रहे हैं जो इस वक्त मेरे ख़्याल में अभी उसके स्टार्टिंग पॉइंट है कि दुनिया में एक रिसेशन आने वाला है। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि कुछ अर्सा कबल, चंद माह कबल भी ये ख़बरें आ रही थी कि फ़लाँ तारीख़ को या फ़लाँ साल को पूरी दुनिया में कहत साली आ सकती है। और मुझे लगता है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, ख़ुसूसन पाकिस्तान की हम देखें, अल्लाह न करे कि हम पे या किसी पे भी ऐसी सूरत हाल बने, लेकिन बहरहाल जो पेश गोइयाँ की जा रही हैं और जो सूरत हाल बन रही है, मेरे ख़्याल में उस हवाले से डिस्कस करना भी ज़रूरी है। तो ये सूरत हाल स्टार्ट हो गई है, या ये है कि दुनिया इस हवाले से क्या प्लानिंग कर रही है, तरक्की याफ्ता ममालिक वो क्या सोच रहे हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो इस वक्त किस पोजीशन में हैं। मेरे ख़्याल में आज इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। क्योंकि इस गुफ्तगू का ताल्लुक आम आदमी से भी है, पाकिस्तान के आम शहरी से भी है, बाकी दुनिया के शहरियों से भी है। कोरोना वबा के बाद एकदम से दुनिया के अंदर एक और चेंज आ गई थी। देखिए, हालात बदलते रहते हैं, इंसानी ज़िंदगी में तगय्युर होता है। हाँ जी। लेकिन जब कोई आलमी वबा आती है या कोई आलमी इंसिडेंट होता है, इससे पहले 2008 गालिबन या 7 के अंदर जब ये आलमी रिसेशन था, तो उसके पीछे आपको वो जो टेररिज्म वार थी वो नज़र आती है कि उसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया था, ख़ुसूसन अमेरिका क्योंकि लीड कर रहा था इकॉनमी को, तो अमेरिका जंगों में भाग दौड़ा। वो तो उनकी ना अपने हाथ की कमाई थी ना, खुद घड़ी हुई खुद नहीं, तो उससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया मुतासिर हुई थी। अब सूरत हाल फिर वही है। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया के अंदर एक तो जो ये अमल था तब्दीली का कि ब्लॉक चेंजिंग, हाँ जी, कि जो पहले दोस्त थे वो हलीफ होने लगे, जो मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अब ब्रिक मतलब वो टूट गया था, जो ब्रिटेन उससे निकल गया था यूरोपीय यूनियन से, टर्की के मामलात, अरेबन कंट्रीज जो हैं ये आपस में कट ऑफ हुए थे, कतर वगैरह ये सारा, तो रशिया के ताल्लुकात, मतलब रशिया के दोबारा से फिर ताल्लुकात का इस्तवार होना दुनिया के साथ, चाइना का मोस्ट मतलब उसके साथ वापस अपनी फुल फ्लैज मतलब उसने अपने आप को मार्केट में पेश कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, फिर ऊपर से कोरोना वबा आ गई। कोरोना वबा के बाद जो तरक्की पजीर ममालिक थे वो फंस गए। हमारे पास सबसे बड़ा जो सोर्स था अर्निंग का वो था जो हमारी ये फॉरेन ओवरसीज़ लेबर है, हमारे जो ओवरसीज़ हैं, ये हमारा था, मतलब हम पाकिस्तान की अगर बेसिक बात करें तो कोरोना के टाइम फिर ये सारा कुछ शट हो गया। जैसे ये शट अप हुआ तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैमिलीज जो हैं वो गुजारा पर आ गई, जो लाखों रुपए पाकिस्तान में भेज रहे थे वो गुजारे पर आ गए, उनकी जो अर्निंग थी वो रुक गई। इसी तरह बिजनेस रुक गए, एक्सपोर्ट होनी बंद हो गई, इंपोर्ट आपकी जो है वो बढ़ गई। आप इस दौरान आपके पाकिस्तानी के अंदर मुआशी जो इस्तेहकाम आना था वो ये था कि अगर हम एक पेज पर होते सारे, शहरी भी, सियासतदान भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, मतलब एस्टेब्लिशमेंट भी, अदलिया, सारे एक पेज पर होते तो इस तरह के जो कौमों के ऊपर हालात आते हैं वो टैकल हो जाते हैं। यहाँ मामला अलग था, यहाँ हर एक का अपना रुख था, अपना मुंह था। सियासतदान थे, एक तरफ 11 लोग खड़े थे, एक तरफ एक आदमी खड़ा था, कोई आपका नया मुआहदा नहीं हो रहा था, दुनिया पर एतमाद नहीं कर रही थी। मेन जो हमारा सोर्स था वो इसका डेट्स वगैरह का वो अमेरिका था, IMF थी तो वो भी अमेरिका में थी, वर्ल्ड बैंक था वो भी अमेरिका। इस तरह हमारी सारी सूरत हाल जो है वो फंसी। गरीब आदमी पिछले 3-4 साल से मुसलसल अताब का शिकार है।
یہ نہیں کہ یہ آئی سے. لیکن اب جو صورتحال یہ بنی ہے کہ پاکستان کی جو مین ایکسپورٹ تھی وہ اب کی تھی ٹیکسٹائل, کپڑا, اس سے مطلب ریلیٹڈ آپ کا جو یہ یارڈ کہہ لیں یہ تھی سارا, تو تھریڈز وغیرہ, یہ آپ کا دھاگا, یہ سارا رک گیا کیونکہ باہر دنیا میں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہر ملک شکار ہوا ہے کرونا کے بعد, تو انہوں نے وہ ڈیمانڈ کم کر دی ہے. جب اسی طرح آپ کی آئل کی ڈیمانڈ بھی کم ہوئی ہے دنیا کے اندر, گیس کی کم ہوئی ہے, تو پاکستان کا ٹیکسٹائل کا جو سیکٹر تھا وہ ڈاؤن ہو گیا, متاثر ہو گیا. اس سے ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جو ایک مطلب پیج ایک کہیں کہ وہ ایک راستے پر چل پڑی تھی, تو وہ واپسی پھر اسی ٹریک پر آ گئی. اس سے آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے. اچھا نہیں, تو یہ کرونا تو 2020 میں آیا تھا, تو اب اس کے اثرات کس طرح اس کا یہ ہوتا ہے نا, دیکھیں آپ کو کرونا نے ریلیز کب کیا ہے, آپ کو اس نے 21 میں آ کے کیا نا, 2021 میں آ کے. لیکن 2021 آپ پورا سال جب اس کو بیئر کرتے رہے, تو جن ملکوں کی اپنی استطاعت تھی انہوں نے تو کچھ نہ کچھ اپنا جو ان کا, یہی وہ چیز ہوتی ہے ریزرو, تو ریزرو جب تک مینٹین تھے وہ کنٹریز چلتے آئے ہیں. اب باہر سے تو بزنس نہیں ہو رہے تھے, کسی بھی کنٹری کا اس طرح کا بزنس نہیں ہو رہا تھا جو نارمل روٹین میں اچھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ کرونا آیا ہے جی, اس میں پیداوار تو نہیں رکی, جو کچھ عرصے کے لیے آپ کی جو صنعتیں تھیں تو وہ بند ہو گئیں. جی بالکل, لیکن بعد میں 1 سال ہو گئے یا 2 سال ہو گئے, ابھی تو 2 سال ہو گئے ہیں نا, کہ اب وہ پیداوار دوبارہ شروع ہو گئی ہے. اچھا اس میں پھر یہ ہے نا کہ جو صنعتیں تھیں وہ بند ہوئی, لیکن وہ 2 سال سے وہ صنعتیں بھی چل رہی ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ کی جو زمینی پیداوار ہے, آپ کی اشیاء خرد و نوش ہیں, وہ تو نہیں بند ہوئی تھی نا, وہ تو نہیں رکی ہوئی تھی, وہ تو اسی طرح ہو رہی تھی. نہیں, وہ اس طرح نہیں ہو رہی تھی. اس کی وجہ ہے, اب پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے. پاکستان امپورٹر ہے, آپ کی فرٹیلائز جتنا فارمولا ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے, آپ کی پیسٹی سائڈ امپورٹ ہو کے آتی ہے, اس کا جتنا فارمولا ہے, آپ کی جو ہیومن مطلب لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ امپورٹ ہو کے آتی ہیں ساری. تو آپ کی امپورٹ بڑی ہے, جب امپورٹ بڑی ہے, باہر کے ممالک نے اپنا جو وہ تھا چارجز وہ بڑھ گیا, آپ کے کاسٹ بڑی ہے. جب کاسٹ بڑی ہے تو آگے برداشت, قابل برداشت تو تھا نہیں, تو اس طرح پروڈکشن نہیں ہو سکتا. اب فرض کرو, میں فرض کرتا ہوں کہ جی فارمر جو فیملی تھی, جو ہمارا کسان تھا, اس کو ڈی اے پی, یوریا, یہ چیزیں مطلب انتہائی ضروری وہ ہیں ان کے یوز کی, تو وہ ان کو اویلیبل ہی نہیں تھی. ان کی کیا ہوا کہ جو بندہ, جو عام فارمر 18 بوری 20 بوری آپ کی گندم لے رہا تھا, تو وہ 12 بوری پہ آ گیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر جو ہے ایک میسو فلڈ وہ ہوا ہے. اس فلڈ نے بھی تباہی پھیر دی. وہ سارا آپ کا ایگری لینڈ تھا, جہاں پر فلڈ ہے یہ سارا ایگریکلچر کا زون تھا, تو وہ سارا ڈسٹرائے ہوا ہے. اب آپ کو اپنی بیسک جو خوراک کھانے کی چیزیں ہیں وہ بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں. دوسری طرف یہ صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارے ہاں جو سیاسی عدم استحکام تھا, جو جس قسم کی سیاست پچھلے 3-4 سال سے ہو رہی تھی, جس طرح کا رویہ تھا, تو وہ ہمیں ایک ایسے موڑ پر اس نے آ کر کھڑا کر دیا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی پیسے کہاں سے آئیں گے. ہماری جو فارن جو مطلب ہماری جو ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں وہ نہیں ہو رہی. ہمارے وزیر اعلیٰ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. ہاں جی, تو یہ چیز ہم جو اصل بات کریں کہ ریسیشن تو پوری دنیا میں اب آ گیا ہے, پوری دنیا فیس کر رہی ہے. اب سعودی عربیہ اس نے اپنا ماڈل چینج کر کے رکھا ہے, ہر کنٹری نے, رشیا کو دیکھ لیا اس نے یہ جو آپ اپنی. ریسیشن کی, میں اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, یہ جو ریسیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم تو ٹھیک ہے ترقی پذیر ممالک ہیں, غریب ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے, تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس چیز کو فیس کریں گے, کیونکہ ان کے پاس آلریڈی بہت زیادہ ریزرو ہیں. دیکھو وہ مطلب وہ اس سے سفر ہوں گے یا ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بالکل وہ کر رہے ہیں. وہاں مشکلات, ان کی مشکلات کیا آتی ہے کہ جس لائف کو وہ جی رہے ہیں نا, وہ ہمارے ہاں لگژری لائف ہے. وہاں روٹین کی لائف ہے, ہماری وہ لگژری لائف ہے. مطلب وہ ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں رہتے ہیں, ان کے پاس ہائیبرڈ وہ ہے, وہیکلز ہیں, سارا کچھ ہے, مطلب وہ انجوائے کر رہے تھے لائف, تو ان کی انجوائمنٹ رک جائے گی. اب جس انسانی فطرت ہے کہ وہ جس ماحول میں جا رہا ہوتا ہے نا, اگر اس کو رکنا پڑے یا واپس آنا پڑے تو وہ اس سے نہیں ہو پاتا, تو وہ
پریشر میں آ جاتا ہے, اس کی سائیکی چینج ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوگا کہ جو ضرورت کی اشیاء ہم پہلے ہی خریدنے سے قاصر تھے, وہ جب مزید آپ کو وہ کرے گی, مطلب اس کے اوپر آپ کا پرائس ہائیک آئے گا, پرائس کی قیمتیں مطلب جو چیزوں کی قیمتیں وہ اوپر جائیں گی, تو آپ وہاں سوچیں کہ عام شہری کے ساتھ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. اچھا, اس کا ڈرانا نہیں نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بالفعل خدا نہ خاصے ریسیشن آ گیا, مطلب پوری دنیا میں ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ ہر کہیں مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے, غریب اس کے پاس طاقت نہیں ہے کوئی چیز خریدنے کی, پھر آخر کہیں سے تو یہ پھر اٹھے گا, کیونکہ حالات تو ایک جیسے نہیں رہتے ہوتے. لیکن جب اٹھے گا نا, مٹ تو جائے گا, یہ نہیں کہ نہیں اٹھے گا انشاءاللہ, مطلب اللہ کرے گا اس طرح کی سچویشن نہیں ہوگی, اگر ہوتی ہے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں. لیکن اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ جو بچ جائیں گے وہ اٹھ جائیں گے. چلے گا, کام تو چلتا رہے گا, یہ تو اس دن تک چلتا رہے گا نا جب سورج مشرق سے مغرب کی طرف طلوع ہو جائے گا. دنیا کا نظام چلنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, وہی بات ہے کہ جو آج کی صورتحال ہے یہ مزید گمبھیر ہو جائے گی, عام آدمی مزید سٹک ہو جائے گا, وہ اس کے لیے پریشان کن صورتحال ہے. اقدامات کرنے کے کیا ہیں کہ ہمارا جو ٹاپ لیول ہے, مطلب بیوروکریسی ہے, جوڈیشری ہے, سارے ان سب کو عام آدمی کے سٹیج پر آنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو فارنر ہمارے مطلب جو انویسٹر ہیں, جو ہمارے فارن میں انویسٹر یا یہاں سے فارن میں گئے ہوئے ہیں یا وہاں پر بیٹھے ہیں, تو ان کو آپ کو لانا ہوگا, آپ کو ایمنسٹیز دینی ہوں گی تاکہ جلد سے جلد آپ کے پاس پیسہ آئے اور آپ کے اپنے ملک کے اندر ورکنگ سٹارٹ ہو. آپ لوکل مطلب جو گوڈز ہیں وہ پروڈیوس ہوں, لوکلی ہی ان کی کنزمپشن ہو, آپ ڈالر کی پیمنٹ سے بچ جائیں. جتنا فارمولا اس ٹائم آپ جو مرضی کر لیں, کوئی آ جائے, عمران خان, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, زرداری, کوئی آ جائے, وہ آپ کو اس سچویشن سے نہیں نکال سکتا. تبھی ہی نکلے گا جب پوری قوم کے سامنے آپ کو ایمانداری کے ساتھ پورا نقشہ بتانا ہوگا اور پھر ایمانداری کے ساتھ اس پورٹ فولیو کے اوپر کام کرنا ہوگا. یعنی سب کو ایک ہونا ہوگا, اور یہ اب بتانا ہوگا, آنکھیں بند نہیں کرنی ہوں گی کہ یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ جی مہنگائی کم نہیں ہونے والی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نیا الیکشن حل ہے, ان کو بھی یہ قوم کو بتا کیا حل ہے نیا الیکشن, کیا کریں گے نیا الیکشن میں آ کر. آلریڈی وہ مطلب کر کے گئے, مطلب جب آپ کی ٹیکسٹائل ہے, ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ٹیکسٹائل ہے اس کے ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے, وجہ کیا ہے کہ باہر سے ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے. کیوں ڈیمانڈ ختم ہوئی ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کے اوپر اس قسم کے حالات آ گئے ہیں کہ وہ آپ سے منگوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور جب آپ کی چیز باہر نہیں بک رہی تو کوئی بھی آ جائے وہ آپ کی چیز باہر کیسے بیچے گا. وہ یہی میں نے عرض کی ہے کہ آپ کو لوکلی سٹیپس لینا ہوں گے نا, آپ کو فلڈ کرنی ہوگی تاکہ آپ کی لوکل جو مارکیٹ ہے نا اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے. اور لوکلی ڈیمانڈ کب بڑھے گی؟ جب آپ لوگوں کا تھوڑا سا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی کریں گے, تھوڑی بہت ان کی سورس آف ارننگ بڑھائیں گے. اچھا, آپ نے جو صورتحال بنائی ہے بظاہر تو بڑے خوفناک ہیں. میں اپنے اوپر میرے اپنے اوپر اتنا پریشر آ گیا کہ میں اب خوف محسوس کر رہا ہوں اس مستقبل کے جو آپ نے صورتحال کی منظر کشی کی ہے. لیکن دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں محفوظ رکھے. لیکن اس میں نا اب میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سوچ رہے ہیں کہ آج بھی مثلاً پاکستان کے حوالے سے کہ پیٹرول ہم رشیا سے لے لیں گے, ہمارے پاس سستا پیٹرول آ جائے گا, کیا یہ بھی اس صورتحال میں یہ چیزیں ممکن ہیں یا خالی خولی باتیں ہو رہی ہیں؟ بالکل ممکن ہے, بالکل ممکن ہے. یہ چیزیں آپ کی 1 سال پہلے ہونی تھی. اچھا نہیں, اگر ممکن ہے تو پھر جب ہم نے پیٹرول باہر سے منگوا لیا, اچھا پھر باہر سے منگوانے کے بعد ہم یہاں سستا دینے کے بجائے جو آج کے ریٹ ہے اگر اسی پر عوام مل جائے تو حکومت کے پاس پیسہ زیادہ جمع نہیں ہو جائے گا اس طرح. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا جو شہری ہے نا وہ پچھلے 4 سال سے بھگت رہا ہے. اس کو اس ٹائم نہیں بھگتنا تھا جب سے وہ تو کرونا سے پہلے سے بھگت رہا ہے. ہاں جی. تو اب اس کی جان نہیں مطلب وہ کر رہی نا, بیئر کر رہی, وہ اٹھا نہیں پا رہا اس بوجھ کو. تو اس بوجھ کو بھی آپ نے اپنے کندھوں پر لینا ہے. اس کا آسان حل یہی ہے کہ آپ کو اپنے جو مطلب جو سورسز ہیں وہ 100% یوٹیلائز کرنے ہوں گے. 100% آپ کو ساری یہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی, اور جو سیاستدان ہیں ان کو بھی اس انداز سے نکلنا ہوگا کہ کس صوبے کا کیا ہے کچھ ہے. مطلب ایز اے پاکستانی آپ کو فرنٹ فٹ پر آ کر بطور ایک ایسے سمجھیں کہ یہ بہت بڑا آپ جہاد کرنے جا رہے ہیں
آپ کو 70 سال سے ٹھیک ہے ہر بندہ یہ سن رہا ہے کہ قوم ساتھ دے، ہاں جی قوم ساتھ دے رہی تھی، لیکن اب جو صورتحال ہے اب واقعی لیکن ایمانداری سے اگر کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چیزیں ہر ملک کے اوپر بھی آتی ہیں. ہم بہادر قوم ہیں دنیا کے اندر اس وقت بھی، پاکستان بہادر قوم، اس نے بلاسٹوں کو ایسے ہنس کے سہ لیا سارا کچھ. تو یہ کوئی اتنا ہے، لیکن قیادت، لیڈرشپ، پولیٹکس، استحکام یہ بہت ضروری ہے.